तुम जो आए जिंदगी में एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। शाह बीबी कल तो मैं बाल बाल बची हूँ, मुलाजमा ने कहा। क्यों, क्या हुआ? सुरैया बेगम ने पूछा। वो कल ना मुझे छोटी शाह बीबी ने पकड़ लिया था। वो मैं ना फरीदा से बात कर रही थी तो उन्होंने सुन लिया था। वो तो अमसाल बीबी ने बचा लिया था, वरना मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गई। अच्छा, वो कैसे? शाह बीबी ने दिलचस्पी से पूछा तो मुलाजमा ने उसे तफसील बताने लगी। तो हाजरा ने कुछ नहीं कहा उसे। हैरत है, वो तो अपनी बात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। अरे बीबी जी, आजकल तो छोटी शाह बीबी का ही काया ही पलटी हुई है। कहाँ वो हवेली की लड़कियों को ऊंची आवाज में बात करने पर डांट देती थी, और कहाँ सारा दिन हवेली में अमसाल बीबी के कह कहे गूंजते हैं और बीजान मुस्कुरा देती है। और आपको पता है, अब तो शाह साहब भी इनकी बातों पर कह कह लगाते हैं। थोड़े ही अरसे में वो सबकी लाडली बन चुकी है। चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी पहने, कोई रोक टोक नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, कैसी है अमसाल? किस पे गई है? शाह बीबी ने इश्तियाक से पूछा। बहुत प्यारी है, जिस तरह टीवी में नहीं आती हैं लड़कियां, बिल्कुल उनके जैसी है। शक्ल सूरत से सारिया बीबी पर गई है। मुलाजमा ने कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। खाला क्या करिए? आदिल किचन में दाखिल हुआ तो सारे बेगम को चूल्हे के पास खड़े देखा तो पूछा। कुछ नहीं बेटा। अदीद आया हुआ है तो अमसाल ने उसे जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया। दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बना रही हूँ, साहिर बेगम ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया तो आदिल का पारा हाई हुआ। वैसे खाले या दीद ज्यादातर यहाँ ही पाया जाता है। मेरा मतलब है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद बंदा खासा थक जाता है, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, और ये घर जाने के बजाय इतना सफर करके यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से वापस जाता है। मैनेज करना तो खासा मुश्किल होता होगा ना? आदिल ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा तो सारिया बेगम हंस दी। बेटा, तुमने बचपन में वो कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें जादूगर अपनी जान किसी तोते में कैद करके रखते थे। यही सूरत हाल अतीत के साथ भी है। इसकी जान भी अमसाल नामी तोते में कैद है, इसलिए वो अपनी थकन की परवाह किए बगैर इससे मिलने आ जाता है। सारे बेगम की बात पर इसने मुठ्ठियां भींची। अच्छा, ऐसा क्यों? आदिल ने सरसरी अंदाज में पूछा। दरअसल अदीत फारी और आसिफ के साथ अकेला होता था जर्मनी में, कोई और बहन भाई तो था नहीं, तो इस चीज़ को बहुत फील करता था। 10 साल की उम्र में पाकिस्तान आया तो इसकी बाजिल और अमसाल के साथ दोस्ती हो गई। अमसाल में तो जान बसने लगी थी इसकी। कुछ दिन रहने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो बहुत उदास था, यहाँ तक कि इसने जाने से मना कर दिया कि वो वापस ही नहीं जाना चाहता। वहां जाकर भी काफी डिस्टर्ब रहा। फिर जब वो 5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आया तो उसे पता चला कि अमसाल न सिर्फ उसकी कजन है बल्कि उसकी। मामा क्या कर रही हैं? कब से किचन में है, अभी तक खाना नहीं बना? मैं और अदी कब से वेट कर रहे हैं। इससे पहले सारी बात मुकम्मल करती अमसाल ने किचन में दाखिल हुई। हाँ बस बन गया, मैं ला रही थी। सारी बेगम ने खाना प्लेटों में डालते हुए कहा और ट्रे में रखकर उसे पकड़ाई और बाहर निकल गई। एलएसपी साहब, आप भी आए ना, मिलके खाते हैं। अमसाल ने खामोश खड़े आदिल से कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं, आदिल ने लट मार अंदाज में कहा। ओहो, कुछ नहीं होता ना। तुम्हें पता है, अदीत भी कह रहा था उसे भी भूख नहीं, मगर मैंने कहा, उसे कहा कि मेरे साथ खा ले। तो ओह प्लीज, मुझे तुम्हारा यह दीननामा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, आदिल ने उसकी बात काटते हुए कहा और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। हैं, इसे क्या हुआ? अच्छा खासा खड़ा था, खैर सानू की। इसने कंधे उचकाते हुए सोचा और बाहर निकल गई। ये बाहर स्पोर्ट्स कार किसकी खड़ी है? सानिया ने अमसाल के पास बैठते हुए पूछा। मेरी है। अमसाल ने टीवी का वॉल्यूम कम किया। अच्छा, शहरी लाला ने लेकर दी है? नहीं, अदी ने। एक बात पूछो तुमसे? सानिया ने कहा। हाँ पूछो। इजाजत लेने की क्या जरूरत है? कि तुम अदीत के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो? सानी ने मोहतात अंदाज में कहा। मुबादा वो माइंड ही ना कर जाए। वो तुम्हें शहरी भाई और बाजी से भी हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हाँ मगर वो तो तुम्हारे भाई है ना। हाँ तो वो भी मेरा भाई ही है। अमसाल ने चैनल चेंज किया। सगा तो नहीं है ना, कजन है, और नामहरम भी है, पर तुम इससे इतना क्लोज हो। सानी ने कहा तो अमसाल चौंकी थी। ओह बीबी, ब्रेक पर पाँव रखो। क्या बोले जा रही हो? अधी मेरा भाई है, सगा भाई। हमारी मामा का बेटा है बुद्धू। मतलब कुछ भी। अमसाल ने उसे घूरा तो इसने ना समझी से उसे देखा। क्या मतलब? पर वो तो फारिया खाला का बेटा है ना। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता ना, रुको मैं बताती हूँ। अमसाल ने टीवी ऑफ किया और उसे बताने लगी। सानिया चाय लाओ। आदिल ने सीढ़ियाँ उतरते कहा और हॉल में बैठे अमान और दरियाब के पास जा बैठा, जो दरियाब के साथ बातों में मसरूफ थे। सामने सोफे पर बाजिल बैठा अदीत से कॉल पर बात कर रहा था। 2 दिन से बिजनेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। दोनों बहन भाइयों ने उसे शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट दी थी और खास हिदायत की थी कि चीज़ें सेम होनी चाहिए जो लिस्ट पर मेंशन है। जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी उसे मिल नहीं रही थी तो वो बाजिल को कॉल करके पूछ रहा था कि अब क्या करूं। यार अदी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप खुद जिले से बात कर लें। बाजिल ने कहा। आदिल बज़ाहिर तो दरियाब लोगों में मसरूफ था,
لیکن اس کی ساری حسیات بازل کی طرف تھی۔ اتنے میں ثانیہ نے اسے چائے لا کر پکڑائی تو وہ پینے لگا۔ اچھا اسے بلاؤ، میں خود بات کرتا ہوں، ادیت نے کہا تو بازل نے ملازمہ کو اسے بلانے بھیجا۔ ملازمہ نے جیسے ہی اسے بتایا کہ ادیت کا فون ہے تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ امثال کو ننگے پاؤں اجلت میں، مطلب ایسی بھی کہ ایکسائٹمنٹ کے بندہ جوتا پہننا بھی بھول جائے، یہی سوچتے ہوئے اس کا عزلی غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ایسے بناتے ہیں اتنی کڑوی؟ عادل نے دھاڑتے ہوئے کہا اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے چائے کا کپ زمین پر پٹکا تھا۔ وہ سب جو عادل کو کئی دن بعد اپنے پرانے روپ میں دیکھ کر حیران تھے۔ امثال کی چیخ سے ہوش میں آئے۔ گرم چائے کے چھینٹے تیزی سے آتی ہوئے امثال کے پاؤں پر گرے تھے اور کپ کی ایک بڑی کرچی اس کے پاؤں میں چبھی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے سے آ رہی ہے؟ ضلع تم ٹھیک ہو؟ بازل فون وہیں پھینکتا بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف فون پر اس کی چیخ سن کر عدید بے چین ہوا تھا۔ امثال پیر پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ خون ماما، ضلع کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ بازل امثال کے پاؤں کی تلوی سے فرش پر بہتا خون دیکھ کر بدحواس ہوا۔ عادل ہونکوں کی طرح کبھی روتی ہوئی امثال کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کے پاؤں کو، جس سے نہ صرف تیزی سے خون بہ رہا تھا بلکہ جلنے کی وجہ سے سرخ بھی ہو رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، سب سے پہلے امان ہوش میں آیا۔ اس میں پٹی نہیں ہے بازل، تمہاری گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ ہاں ہاں، اس نے سر ہلا دی۔ تو جاؤ لے کر آؤ نا۔ کیا لے کر آؤں؟ بازل نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دریاب جاؤ، تم لے کر آؤ۔ دریاب نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے دریاب سے کہا، ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ دریاب نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو بازل نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ ہیلو بازی، سن رہے ہو کیا ہوا ہے؟ امثال کو کیوں چیخی تھی؟ فون پر عدید کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ بازل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کال کاٹی اور دوبارہ نمبر ملایا۔ زمین پہ پڑے موبائل کی بیل بجی۔ سوار نے اٹھا کر بازل کو دیا تو اس نے اٹینڈ کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ ہیلو بازل، کیا ہوا ہے امثال؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے عدید کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا پاؤں چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے۔ بازل نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ میری بات کراؤ۔ بھائی وہ رو رہی ہے، کیسے بات کرے گی؟ امثال سے زیادہ بازل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ چوٹ لگی کیسے؟ عدید نے پوچھا۔ بھائی وہ عادل بھائی نے کپ پھینکا تھا تو چائے اور کپ کی گچیاں اس کے پاؤں پر لگی۔ بازل نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ ماما درد ہو رہا ہے۔ امثال کی روتی آواز سنائی دی تو عدید نے فون کاٹ دیا۔ ارے میری بیٹی، ابھی پٹی کریں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گی ساری۔ ساریہ بیگم نے اس کا گال چوما۔ امثال، میں کانچ نکالنے لگا ہوں تو تھوڑا درد ہوگا، بس آنکھیں بند کر لو۔ ٹھیک ہے، امان نے کہا اور کانچ احتیاط سے کھینچ کر نکالا تو اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ مرہم لگتے ہی تھوڑا سا جلے گا، تم پلیز زیادہ مت چیخنا، ابھی تو تمہاری پہلے والی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں بہرا ہو جاؤں اور سوائے تمہاری چیخوں کے اور کچھ سنائی ہی نہ دے۔ یار ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ لڑکا بہرا ہے اور چیخوں کے سوا کچھ نہیں سن سکتا۔ امان نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مذاق کیا جس پر وہ نم آنکھوں سمیت ہنس دی۔ دبئی کے ہوٹل میں بیٹھا عدید مسلسل اپنی پیشانی رگڑا تھا۔ امثال کی چوٹ اور اس کو روتا سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر پاکستان پہنچ جائے۔ بازل کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ ایسی صورتحال میں اس کو کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا اور اس وقت بھی اس کا حال امثال سے زیادہ خراب تھا، جو کہ فون پر صاف سنائی دے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کو کال ملائی۔ یار بھائی، امثال کو چوٹ لگی ہے تو وہ بہت رو رہی تھی، آپ گھر چلے جائیں، اس کو دیکھ کر بازی کا حال بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں بھی نکلتا ہوں، مجھے کم از کم 3-4 گھنٹے تو لگ جائیں گے وہاں پہنچنے میں۔ کیسے لگی؟ شہریار نے چابی اٹھائی، آفس سے نکل گیا۔ اس خبیث ایس پی نے چائے پھینکی ہے جس سے اس کا پاؤں جل گیا اور کانچ بھی لگا ہے۔ عدید نے دانت پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور تم عادل کو کچھ مت کہنا، میں دیکھ لوں گا۔ ویسے بھی اس نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ پھینکی ہوگی، غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ شہریار نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اس کی نیچر کو اچھے سے جانتا تھا۔ امثال کو کوئی چوٹ پہنچائے اور عدید اسے سلامت رہنے دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو جب میں وہاں آؤں گا تو دیکھی جائے گی، عدید نے اسی ٹون میں کہا اور کال کاٹ دی۔ شہریار نے گہری سانس لے کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، سامنے امثال پاؤں پر پٹی باندھے ساریہ بیگم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ ضلع بھائی کی جان، کیا ہوا ہے؟ شہریار جلدی سے امثال کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں بھائی، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، آپ پریشان مت ہو۔ درد ہو رہا ہوگا نا؟ شہریار نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے بازو کے ہزار ملا۔ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے۔ ارے میرا بچہ، سوری گڑیا، تمہیں چوٹ لگی، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا تمہارا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ رہا تھا اور جس کی غلطی تھی وہ اپنی جگہ چور بنا بیٹھا تھا۔ بازی یہاں آؤ، شہریار نے گمسم بیٹھے بازل کو کہا تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ ریلیکس ضلع، ٹھیک ہے اب، پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ شہریار نے اسے دوسرے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ اسی سچویشن میں اپنے حواس بحال رکھا کرو۔
بدحواس ہونے کی بجائے ہوش میں رہ کر سچویشن ہینڈل کرتے ہیں بچے، شہریار نے بازل کو سمجھایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ بازل نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ضلع ٹھیک ہے؟ کیوں ضلع؟ ویسے بھی ہمارا اصلی شاہ بہت بہادر ہے، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے نا؟ شہریار مسکراتے ہوئے امسال کو کہا تو اس نے زور سے سر ہلا دیا۔ اتنے میں شہریار کا فون بجا، دیکھا تو ادیت کا نمبر تھا۔ ہاں بولو ادیت، شہریار نے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہے ضلع؟ ادیت کی آواز سنائی دی۔ یار وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، آپ ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھجوا دیجیے گا، ادیت نے کہا۔ ارے نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں، تمہاری آج میٹنگ ہے نا، وہ اٹینڈ کرو اور آرام سے آ جانا۔ شہریار نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے چین نہیں آئے گا، اور ویسے بھی میں اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیم کے لوگ دیکھ لیں گے میٹنگ۔ ادیت نے کہا، کیا مطلب؟ یہ تو تمہارا ڈریم پروجیکٹ تھا نا، تو تم ٹیم پر کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ تمہاری اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، شہریار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ادیت نے اس پروجیکٹ کو لے کر بہت محنت کی تھی، اور اسے 100% یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ اسے ہی ملے گا، مگر اب وہ یوں آخر میں سب چھوڑ کر آ رہا تھا۔ بھائی، چاہے جتنا بھی اہم، میری بہن سے زیادہ نہیں ہوگا، میں آ رہا ہوں تو بس آ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں روکیں گے، ادیت نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، شہریار نے کہا تو دوسری طرف سے ادیت نے کال کاٹ دی۔ گھٹنوں تک آتی ریڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں سر پر کیپ لیے، کمر سے نیچے تک آتے بالوں کو پونی میں باندھے، وہ اکیلی فٹ بال کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں کھیلنا آتا، تو وہ اکیلی ہی کھیلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر امان پر پڑی، جو موبائل میں کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھیلنے لگی۔ کافی دیر بعد جب اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو امان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ زیادہ دیر تک ویسے بیٹھنے والا بندہ نہیں تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس وقت وہ امان کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ شہریار نے امان کو کہا تھا کہ ادیت پہنچنے والا ہے اور واضح ہنگامہ کھڑا کرے گا، اس لیے تم عادل کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ تو وہ اسے بہانے سے لے کر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اس وقت عادل کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ امان صوفے پر ٹیک لگائے کب سے اسے ٹہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تم نے چائے جان بوجھ کر پھینکی تھی نا؟ امان نے بات شروع کی تو اس نے ایک پل رک کر اسے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے اپنا سابقہ شغل میں مشغول ہو گیا۔ شکر کرو ابھی کسی اور نے تمہیں نوٹس نہیں کیا، یہ جو 4-5 گھونٹ پینے کے بعد تمہیں چائے کڑوی لگی تھی، بات کچھ پلے نہیں پڑی میرے۔ امان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ گویا ہو، مجھے لگا تھا تم اسے پسند کرنے لگے، لیکن شاید میں غلط تھا، خیال میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر ایسا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بس غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم اچھے خاصے فریش موڈ میں تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو تمہیں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عادل نے پیشانی مسلی۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری ہیلپ کر دوں، امان نے اسے کہا، لیکن اسے خاموش دیکھ بات کو جاری رکھا۔ دیکھو عادل، اگر تم واقعی اسے پسند کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں امثال کے ساتھ اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا، اگر یہی حال رہا تو مجھے نہیں لگتا شہریار امثال کے لیے تمہارے رشتے کے لیے کبھی حامی بھرے گا، جانتے ہو نا کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر وہ ہاں کر بھی دے گا تو ادیت کبھی نہیں مانے گا، ویسے بھی میں نے نوٹس کیا ہے کہ ادیت کے ساتھ تمہارا انداز خاصا لیا دیا ہوتا ہے، شہریار جتنے ٹھنڈے مزاج کا ہے وہ اتنا ہی پوزیسو ہے، اگر ایک بار ادیت نے منع کر دیا نا تو شہریار تو کیا ساریہ ممانی اور راس مامو بھی کچھ نہیں کر سکے گی، تم کیوں اپنا امیج خراب کرنے پر تلے ہو، یہ سب اس سالے ادیت کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے، سارے فساد کی جڑ وہی ہے، عادل نے دانت پیسے، اس کی وجہ سے کیسے، اور اس کا یہاں کیا ذکر؟ امان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یار مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ ادیت سے بات کرتی ہے، اس سے ملتی ہے اس کے ساتھ ہنستی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا جب ادیت کے آنے پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چل پڑتی ہے، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی، عادل نے بے بسی سے کہا تو امان نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اور شہری اور بازل کے ساتھ بھی تو ایسے ہی رہتی ہے، ان سے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پھر ادیت سے کیوں؟ یار وہ دونوں تو اس کے بھائی ہیں نا، ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کمینہ ادیت، عادل نے مٹیاں بھیجی تو چند پل تو امان اسے نہ سمجھی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کا چھت پھاڑ کہا بلند ہوا، اب تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ جو اچانک منہ پھاڑ کر ہنسنا شروع ہو گیا، اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر عادل نے اس کی کمر میں مکہ جڑتے ہوئے کہا، سیریسلی تم ادیت سے جالس ہو رہے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل نے اسے گھورا، تم جانتے بھی ہو ادیت کون ہے اور امثال سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے، فاریہ خالہ کا بیٹا۔ نہیں برو، کزن ہونے کے ساتھ اس کا امثال سے ایک اور بھی رشتہ ہے۔ امان نے اس کی جالسی دیکھتے ہوئے سسپینس پھیلایا تو عادل کا سانس اٹکا، کیا مطلب ککا کون سا رشتہ؟ عادل نے ٹکتے ہوئے پوچھا، کم آن یار، ان کا مقدس اور گہرا رشتہ ہے، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو، امان نے بات کو توڑ دیا، اب بکو گے بھی یا نہیں؟
کہ کیا لگتا ہے وہ امثال؟ عادل نے اٹھ کر اسے گردن سے پکڑا۔ اچھا تو دل تھام کے سنو، ادیت فاریہ آنٹی کا نہیں بلکہ ساری ممانی کا بیٹا ہے۔ امثال بازل اور شہریار کا سگا بھائی ہے۔ اما نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ واٹ؟ عادل اس کے انکشاف پر اچھلا۔ مگر وہ تو فاریہ خالہ کا بیٹا ہے نا؟ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتا تھا تو پھر؟ عادل کے پوچھنے پر اما نے اسے بتایا کہ فاریہ آنٹی نے ساری ممانی سے لے کر پالا تھا۔ او مائی گاڈ، میں پتہ نہیں کیا سمجھا تھا۔ عادل نے دوبارہ صوفے پر گرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں پڑے رہنے کے بعد اسے دوبارہ امان کا کہکا سنائی دیا۔ ویسے سچ میں یار کیا سین ہوتا ہوگا جب تم ادیت سے جیلس ہوتے ہوگے، امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل بھی ہنسا تھا۔ اچھا تو اس دن ساری خالہ بھی بتا رہی تھی مگر امثال آ گئی تو بات بیچ میں رہ گئی۔ اچھا اب چلو واپس چلتے ہیں۔ عادل نے اٹھتے ہوئے کہا چلتے ہیں، پہلے کسی ڈاکٹر کا بندوبست تو کر لینے دو مجھے، اور یہ تو بتاؤ کہ تمہاری چھٹی کس کو فون کر کے منظور کرواؤں؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے اور چھٹی کیوں لینی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں گھمانے کے لیے لایا ہوں؟ ادیت پاکستان آ چکا ہے اور شہریار نے مجھے کہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں کہیں ادھر ادھر کر دوں، ورنہ تمہیں اس کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے خبر تو خاصی مزیدار بنے گی کہ ایس پی عادل عمر شاہ ہونے والے سالے کے ڈر سے چھپے بیٹھے ہیں۔ کیا ٹائم آ گیا ہے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ آہیں بچا کر رکھو، ادیت سے مار کھانے کے بعد کام آئیں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ اچھا چلو واپس چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ لگتا ہے تمہارے بھائی کے ہاتھوں شہید ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، عادل نے تصور میں امثال کو سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ آج میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور اب تو درد بھی نہیں ہو رہا، آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ امثال نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا، امثال درد تو نہیں ہو رہا نا؟ ٹھیک ہونا، کبھی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کبھی اس کے گال۔ اس وقت وہ نہایت ہی شدت سے عادل کا انتظار کر رہا تھا۔ دریاب بھائی، یہ عادل کہاں گیا؟ ادیت نے حال میں آتے دریاب سے پوچھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دریاب نے شہریار کی طرف دیکھا۔ بس ایسے ہی ذرا کام تھا اسے، ادیت نے دانت کچکچائے تھے۔ مجھے نہیں پتا، شاید ڈیوٹی پر گیا ہوں۔ شہریار کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ امان اور عادل حال میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر ادیت کا غصہ نئے سرے سے جاگا تھا۔ وہ تو ایک جست میں عادل تک پہنچا۔ شہریار نے امان کو گھورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی امثال کو چوٹ پہنچانے کی؟ ادیت نے اس کا گریبان پکڑ کر قراتے ہوئے کہا۔ عادل بکھرا کر رہ گیا تھا، اسے لگا تھا وہ تھوڑا چیخے چلائے گا، مگر اس نے تو سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس کی آگ اگلتی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سب گھر والے ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ سارے بیگم آگے بڑھی تو ادیت نے انہیں وہیں روک دیا۔ ایسی بھی کیا تکلیف دی تھی اس نے تمہیں جو تم نے اسے زخمی ہی کر دیا؟ ادیت نے اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر تھپڑوں اور گھوسوں کی برسات کر دی تھی۔ سوری یار، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، عادل نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ ساری حویلی میں روب دبدبا رکھنے والا، شیر کی طرح دھاڑنے والا عادل اس وقت ادیت کے آگے منمنا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امان کا شدت سے قہقہہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوری، تمہاری سوری سے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی کیا؟ ادیت نے اسے ایک اور مکہ اس کی آنکھ کے قریب جڑا۔ ادیت چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شہریار نے اسے آگے بڑھ کر عادل سے الگ کیا تو ادیت نے پاس پڑا ہوا پاس اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ نہیں بھائی، آج مجھے اس سے پوچھ ہی لینے دے کہ آخر اس کو کیا تکلیف ہے امثال سے۔ پہلے بھی صرف اس کمینے کی وجہ سے آپ نے اسے ڈانٹا تھا اور امثال روئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی دونوں نے، جم کی مشینری ہی خراب کی تھی، کوئی بم تو نہیں مارا تھا جو آپ نے نہ صرف انہیں جھڑکا بلکہ معافی بھی منگوائی تھی۔ ادیت کی بات سن کر سب کے منہ کھلے تھے۔ شہریار نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یوں ان کی طرف مت دیکھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بے خبر نہیں ہوں میں، چاہے جہاں بھی ہوں پل پل کی خبر رکھتا ہوں ان کی۔ اگر کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں ہوتا۔ ادیت نے شہریار کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور امثال کو اشارہ کیا اس وقت وہ ہی اسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ ادی مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماما نے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا، تم چھوڑو اسے، مجھے برگر کھانا ہے، تم لا دو نا۔ امثال نے ڈانٹ سے کہا۔ اوکے میں لاتا ہوں۔ امثال کے کہتے ہی وہ دوبارہ عادل کی طرف مڑا۔ اور تمہارا اپنی بہنوں سے یا باقی حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہے، مجھے اس کی ٹکے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن امثال میری بہن، اس کے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنسوؤں کی وجہ بننے والا انسان دوبارہ کسی قابل نہیں رہتا۔ تم کزن ہو اور تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ اس کے گریبان ٹھیک کرتے ہوئے ادیت نے چبا چبا کر کہا۔ عادل کو تو اس کے منہ سے لفظ بہن سن کر ہی ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دریاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے اس کی چوٹوں نے دماغ پر اثر کیا ہے۔
جو مار کھا کر مسکرا رہا ہے۔ دریافت نے امان کے کان میں سرگوشی کی۔ بعد میں بتاؤں گا، بھی تو انجوائے کر، امان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی گزر پسر پر دریافت نے دونوں کو گھورا۔ عادل بیٹا ٹھیک ہونا تم؟ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے نیل زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، ٹھیک ہے، یہ ہلکی سی چوٹ لگی ہے، عدیت نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ نیل نیلو نیل کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، عادل بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر امان کی کب کی رکی ہنسی چھوٹی تھی، سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ لالی مجھے لگا تھا شاید میری اولاد ہی کس کی ہوئی، یہاں تو ماشاءاللہ سے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا۔ ساری بیگم کی بات پر لالا رخ نے امان کو گھورا۔ امان تم عادل کو کمرے میں لے جاؤ، شہریار نے کہا تو امان نے سر ہلا دیا۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا ہوں ان بہن بھائیوں کے بیچ، اور اس کمینے شہری کو دیکھو اچھی طرح پٹوا لینے کے بعد کہہ رہا ہے عدیت چھوڑو اسے چول انسان۔ یا اللہ اب تو ہی میری ننھی سی جان کی حفاظت کرنا، ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ اب میں پولیس اسٹیشن کیسے جاؤں گا، کیا بتاؤں گا کہ ہونے والے سالے سے پٹ کر آئی ہوں؟ اس سے تو اچھا تھا میں وہیں ڈیرے پر ہی بیٹھا رہتا۔ عادل واش بیسن کے پر لگے شیشے کے آگے کھڑا ہو کر اپنے زخموں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ہونٹ پر لگے زخم پر ہاتھ لگایا تو کر رہ گیا۔ امثال کو تینوں بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شہریار اور عدیت پچھلے 4 دن سے مسلسل آفس سے چھٹی پر تھے۔ بازل بھی یونی نہیں جا رہا تھا، بقول اس کے امثال کے بغیر دل نہیں لگتا اس کا۔ سب کی توجہ سے اس کا پاؤں کا زخم تیزی سے بھر رہا تھا، چونکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے پاس رہتا۔ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ گھر کے باقی افراد سے بھی لاٹ اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ خدیجہ بیگم کی گود میں سر رکھے خاندان کا کوئی قصہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اچانک سے اسے خیال آیا، خالہ جانی ہمارا ننیال کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا اور فاریہ خالہ کے علاوہ باقی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے ماموں، ممانیاں، نانا نانی وغیرہ؟ امثال نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑی تھی، جسے امثال نے محسوس کیا تھا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا کچن دیکھ لوں، خدیجہ بیگم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اٹھ گئی۔ اندر آتے عادل نے ان کی اڑی رنگت صاف محسوس کی تھی، جبکہ امثال نے حیرانی سے باہر جاتی خدیجہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ہائے کزن، سکتے میں کیوں بیٹھی ہو؟ او ہائے تم یہاں، امثال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اچھا کمال ہے، 4 دن بعد تمہیں میری خیریت دریافت کرنے کا خیال آیا، امثال نے جتایا۔ تانا دے رہی ہو؟ نہیں، جس بات کی ہے میں نے کہ 4 دن بعد حال پوچھنے کا خیال آیا، وہ بھی خالی ہاتھ۔ بندہ کسی کی عادت کے لیے جائے تو کچھ کھانے کو لے کر ہی جاتا ہے۔ ہاں تمہارے بھائی نے کسی قابل چھوڑا تھا مجھے، میرا جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھا۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تم تانا دے رہے ہو مجھے؟ میری اتنی جرأت کہاں؟ عادل نے آنکھ کے قریب زخم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ دراصل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، بہت شرمندہ۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، عادل نے کان کھجایا۔ وہ اٹس اوکے، تم نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا، امثال لاپرواہی سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے مجھے لگا تھا تمہارے سامنے جاؤں گا تو منہ توڑ دو گی میرا۔ ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی میرا کوٹا عدیت پورا کر چکا ہے، امثال نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑا، جس کو دیکھتے ہوئے عادل اسٹل ہوا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ امثال نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ امثال اس کی طرف جھکی تو اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ کہیں تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، پر اپنے سارے حساب ایک ہی بار میں چکا دیے؟ لا حول ولا قوت، عادل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ اف، اس کا بدتمیز ڈمپل، عادل بڑبڑایا۔ عدیت اندر داخل ہوا تو عادل کو کمرے میں دیکھ کر اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو نا عدی، حال چال پوچھنے آیا تھا، امثال نے جلدی سے کہا، مبادا وہ کہیں پھر سے اسے نہ پیٹ دے۔ ریئلی؟ عدیت نے طنزی انداز میں کہا۔ میں امثال سے سوری کر چکا ہوں، عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، عدیت نے کہا۔ یار پلیز، عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانے دو عدی، وہ مجھ سے سوری کر چکا ہے، ہو جاتا ہے، اس وقت وہ غصے میں تھا، نہیں دیکھا ہوگا نا مجھے آتے ہوئے، امثال نے بات رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ مگر ضلع نو مور، اگر مگر بس اب آپ دونوں صلح کر لیں، چلیں اچھے بچوں کی طرح گلے ملیں اور دوستی کر لیں، چلیں شاباش، امثال نے کہا تو عدیت کو ناچار اس کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا۔ عدی میں نے گلے ملنے کو کہا ہے۔ اوکے، عدیت نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عادل کو گلے لگایا۔ عادل لالا وہ میری دوست کی سالگرہ میں چلی جاؤں؟ سروا نے امثال کے کمرے سے نکلتے عادل کو انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، عادل نے مسکرا کر کہا تو زوال بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ اجازت مل گئی تھی، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، اللہ اللہ، یہ عادل لالا ہی تھے نا؟ سوار نے گال پر انگلی رکھتے سوچا اور سرپٹ سانے کے روم کی طرف بھاگی۔ امثال پتر کیا کر رہی ہو، کب سے اس کھٹر پٹر پہ لگی ہوئی ہو؟ لان میں بیٹھی بھی جان نے لیپ ٹاپ پر لگی امثال کو کہا۔ وہ کافی دیر سے لیپ ٹاپ پر کام کرتی امثال کو دیکھ رہی تھی۔
چونکہ وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی تو اس کی زبان بند تھی۔ انہیں اس کی مسلسل چپ سے تنگ آ کر بھی جان اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ دادو تھوڑا سا رہ گیا، بس 10 منٹ۔ امثال نے سر اٹھائے بغیر کہا، بس کرنا، بعد میں کر لینا۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے میری جانو، بور ہو رہی ہیں؟ امثال نے لیپ ٹاپ آف کرتے گال پر ہتھیلی رکھی تو بھی جان مسکرا دی۔ شاہ بی بی آپ کا فون ہے۔ ملازمہ نے فون انہیں پکڑایا۔ یہ لڑکی کدھر گئی ہے؟ ابھی تو یہیں تھی۔ بیجان نے فون سے فارغ ہوئی تو امثال کو موجود نہ پا کر کہا، امثال امثال کدھر گئی ہو؟ بیجان نے آواز دی۔ دادو میں یہاں ہوں۔ امثال کی آواز آئی، کدھر؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اوہو جانو اوپر دیکھے نا درخت پر۔ امثال اوپر کیا کر رہی ہے پتر، گر جائے گی، چل نیچے آ، بیجان نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں بس یہ امرود توڑ لوں آتی ہوں۔ میں نے کون سا یہیں پہ بستر لگانا ہے؟ امثال نے لاپرواہی سے کہا۔ نہ پتر، تجھے امرود کھانے ہیں تو میں تجھے باغ سے منگوا دیتی ہوں، یا پھر کسی ملازم کو کہتی ہوں وہ اتار دے گا۔ ابھی تو تمہاری چوٹ ٹھیک ہوئی ہے، پھر لگوا لو گی۔ ارے آپ کو نہیں پتہ نا، مجھے خود اتارنے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی محنت پر یقین رکھتی ہوں۔ امثال کی اپنی ہی منطق ہوتی تھی۔ امثال میں کہہ رہی ہوں نیچے آؤ تو آؤ، بیجان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیوار کے اس پار کھڑی ثریا شاہ کی ہاجرہ شاہ کی آواز سن کر آنکھیں نم ہوئی تھی۔ امثال تم سن رہی ہو نا؟ بیجان نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ کہا۔ میں کیسے اتروں؟ جیسے چڑھی تھی، بیجان نے کہا۔ وہ دادو ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یار دادو میں نیچے آنے کا راستہ بھول گئی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کس ٹہنی کے ذریعے چڑھی تھی۔ امثال کی آواز آئی۔ کیا میرے خدا، کیا کرتی ہو تم امثال؟ اچھا تو رک، میں کسی کو بلاتی ہوں، بیجان نے فکرمندی سے کہا۔ ارے رہنے دے، میں اس دیوار سے اترنے کی کوشش کرتی ہوں، امثال نے کہا اور جمپ مار کر دیوار پر جا بیٹھی۔ لے جی، میں سیف زون میں پہنچ گئی۔ امثال نے دیوار پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی۔ امثال نیچے آؤ، لڑکیاں یوں دیواروں پر نہیں چڑھتی۔ نہ دادو، یہاں پر بہت مزے کی ہوا لگ رہی ہے، میں تو نہیں آ رہی۔ امثال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے تو اچھا تھا تم اپنی اس کھٹر پٹر پر لگی رہتی، کم از کم سکون سے تو بیٹھی تھی۔ ہاں تو آپ کو ہی شکایت ہو رہی تھی کہ میں خاموش بیٹھی ہوں؟ چلے میں آپ کو اچھا سا گانا سناتی ہوں۔ میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ امثال نے گلا پھاڑ کر گانا شروع ہو گئی تو بیجان نے اسے گھورا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ چلیں کوئی نہیں، میں کوئی اور ٹرائی کرتی ہوں، اور دوبارہ شروع ہو گئی۔ منگنی تا نیہو نہیں ہوگی، منگنی تا نہیں ہوگی، ہتھاں وچ چھالیاں ہے گا کوئی بوائے فرینڈ، یا تسی بھی کر لیں۔ ویسے دادو منگنی سے یاد آیا کہ میری بھی تھوڑی سی منگنی کروا دیں یار، میری بھی پرسنل ساس اور نندے ہوں گی، اپنا منگیتر ہوگا، منگیتر مجھ سے ملنا آیا کرے گا، فون کیا کرے گا، ساس اور نندے میرے لیے گفٹ لایا کریں گی، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ امثال نے آنکھیں میچی تو بیجان کا منہ کھلا۔ امثال میں کہتی ہوں منہ بند کر کے نیچے آ، تو آج ذرا نیچے اتر، میں تیری ٹانگیں توڑتی ہوں۔ بیجان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یار دادو یہ نہ کرنا، اگر میری ٹانگیں توڑ دی تو مجھے یہاں بہانے کون آئے گا؟ لوگ کہیں گے ٹوٹی ٹانگوں والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ ساری زندگی کنواری بیٹھی آپ کے سینے پر ہی مونگ ڈلنی ہے میں نے، اور آپ کی چوکھٹ پر ہی مروں گی۔ امثال نے دہائے دی۔ ہائے اللہ نہ کرے میری بچی مرے تمہارے دشمن، اللہ میری عمر بھی تمہیں لگا دے، بیجان نے دہل کر کہا۔ رہنے دے دادو، یہ دعا نہ دے، کیا پتا آپ کا آج آخری دن ہو اور میں ایویں ساتھ فری میں ٹنگی جاؤں۔ امثال کی بات سن کر بیجان کا منہ کھلا تھا۔ منہ تو دیوار کے پاس کھڑی ثریا شاہ، ان کی بہوؤں اور پوتیوں کا بھی کھلا تھا۔ وہ سب امثال کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی، اور دادی پوتی کے مذاکرات اور دیوار پر بیٹھی امثال کی بیجان کے سامنے پٹر پٹر چلتی زبان سن رہی تھی۔ وہ ملازموں کے زبانی اس کے بارے میں سن چکی تھی۔ آئے ہائے شرم کرو لڑکی، کس طرح دادی کے مرنے کی بات کری۔ بیجان نے اسے شرم دلانی چاہی، جو کہ ایک ناممکن سی بات۔ لو جی، اس میں شرم کی کیا بات ہے، مرنا تو سب کو ہی ہے نا، اور ویسے بھی آپ کے بعد میں نا دادی جان کی کسی اچھی سی کیوٹ سی دادا جان کی کسی اچھی سی کیوٹ سی لڑکی سے شادی کرواؤں گی، آپ تو بڈھی ہو گئی ہیں۔ ہاں ہاں، میں تو بڈھی ہو گئی ہوں نا، اور تمہارے دادا تو ابھی خیر سے 16 سال کے لڑکے ہیں، بیجان نے جل کر کہا۔ تو امثال ہنسی۔ اوہ، تو ہاجرہ ڈارلنگ جیلس ہو رہی ہیں دادا جانی کی شادی کی بات سن کر؟ امثال نے لفظ اکیڑے۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی، بیجان نے کہا۔ ہاں دادو آپ کو تو انگلش آتی ہے پتر، میں نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، بی جان نے کہا تو امثال کی آنکھیں پھیلی۔ نہ کریں دادو یار، کیوں میرے گھٹنوں کو ہارٹ اٹیک دلوانا ہے؟ لو، میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے 12 جماعتیں پاس کی تھی، بی جان نے فخر سے کہا۔ واہ دادو، پھر تو آپ پڑھی لکھی شاہ بی بی ہوئی نا۔ اچھا دادو، ایک بات تو بتائیں، آپ لوگ شاہ ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دم وغیرہ نہیں کرتے؟ میرا مطلب ہے کہ تعویذ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے دیکھنے کا،
جب یہ شاہ لوگ پھونکے مارتے ہیں۔ ڈراموں میں اکثر دیکھا ہے نا کہ گھر کی بڑی بیوی لوگوں کے مسئلے سن رہی ہوتی۔ امثال نے تھوڑی تلے انگلی رکھی۔ نہ پتر، تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے تم شاہ نہیں میراسن ہو، بیجا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ امثال کی بات لمبی ہوتے دیکھ کر بیجا نے ملازمہ کو کرسی لانے کا کہا۔ بتائے نا دادو، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا، امثال نے اصرار کیا۔ پتر خاندان کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ گدی سنبھالتا ہے، بیجا نے دھیمے لہجے میں کہا تو امثال ان کا لہجہ سن کر خاموش ہو گئی۔ دیوار کی دوسری طرف کھڑی دونوں کی باتیں سن کر مسکراتی ثریا شاہ کے لب سکڑے تھے اور ان کے چہرے پر کئی سالوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ اچھا بتائیں نا پھر کیا پلان ہے دادا جانی کی شادی کا؟ لڑکی دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ مجھے پورے خاندان کا ٹور کروائیں، کوئی نہ کوئی لڑکی تو مل ہی جائے گی، اور اسی بہانے میں اپنے لیے بھی کوئی لڑکا تاڑ لوں گی۔ امثال نے بات بدلی اور آخری بات پر شرمانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پتر جی، جو کام نہ آتا اسے کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بھی جان نے اس کی شرمانے پر چھوڑ۔ اچھا بہت ہو گیا، آپ نیچے آ جاؤ، ویسے بھی بندروں کی طرح اچھلنے کا تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ نہ دادو جان، میں ایسے ہی نیچے نہیں آؤں گی، پہلے میری حفاظت کا کوئی معقول بندوبست کیا جائے، کیونکہ آپ کی بہو کافی دیر سے مجھے بڑے قاتلانہ انداز میں گھور رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے میں نیچے آؤں گی تو سلامت نہیں رہوں گی۔ امثال نے بھی جان کے پیچھے کھڑی کافی دیر سے گھورتی سارے بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو بھی جان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں جان یہ پہلے ہی بہت بگڑی ہے، اوپر سے آپ اس کی الٹی سیدھی بکواس سن کر بھی اس کو کچھ نہیں کہتی، باقی لڑکیوں پر بھی تو سختی کرتی ہے، تھوڑی اس پہ بھی کر لیا کرے۔ ساری بیگم نے خفگی سے کہا، ہاں ماما کیسی ہیں آپ، اپنی ساس سے کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی پر سختی کریں؟ سچ بتائیں میں آپ کی ہی بیٹی ہوں نا؟ امثال روحان سی ہوئی۔ سچ بتاؤں پہلے تو مجھے صرف شک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تو پھر میں کس کی بیٹی ہوں؟ کون ہوں میں؟ کون ہے میری ماں؟ کہاں رہتی ہے بیچاری دکھوں کی ماری؟ امثال نے زمانے بھر کا درد اپنے چہرے پر لائی۔ تم ذرا نیچے آؤ پھر بتاتی ہوں۔ ہاجرہ ڈارلنگ میں یہاں بیٹھ کر تھک گئی ہوں، نیچے آنا چاہتی ہوں، مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ امثال نے ماں کے تیور دیکھتے ہوئے کہا، جا ساریہ جا کے کوئی کام دھندا کر، ایسا کر ہم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لیا، تو کیا ہم دادی پوتی کی سر پر کھڑی ہے۔ بے جان نے کہا تو ساریہ بیگم پیر پٹکتی اندر کی طرف پڑی۔ چل آجا بھیج دیا ہے میں نے اسے، بے جان نے کہا تو امثال نے دیوار سے چھلانگ لگائی، تو دیوار کی دوسری سائڈ پر کھڑی ثریا شاہ بھی واپس پلٹی۔ آج کتنے مہینوں بعد انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جو کہ ان کی دیورانی بھی تھی کی آواز سنی تھی، وہ بھی اتنی خوش اور حشاش بشاش۔ جو ان کے بیٹے نے کیا تھا اس کے بعد تو ہاجرہ شاہ حویلی کی ہو کر رہ گئی۔ خاندان کی کسی تقریب میں شرکت برائے نام ہی کرتی تھی۔ جب بھی وہ خاندان کی کسی خوشی غمی میں جاتی، عورتیں ان کی بیٹی کو لے کر باتیں کرتی، تو انہوں نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاہ بی بی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، صدام شاہ نے ثریا شاہ کو کندھوں سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگا صدام، میں تھک گئی ہوں، اب نہیں برداشت ہوتا، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی بہن کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ ثریا شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اللہ نہ کرے شاہ بی بی آپ کو کچھ ہو، ویسے بھی اس صورت میں آپ نے امثال کا پلان تو سن ہی لیا ہے۔ صدام شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیں۔ کتنی شرارتی ہے نا یہ لڑکی، ہاجرہ کیسے لاڈ اٹھا رہی تھی، اور اٹھائے بھی کیوں، ماشاءاللہ سے سوہنی بھی تو بہت ہے، حویلی میں رونق لگائے رکھتی ہوگی۔ ثریا شاہ نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو صدام شاہ بھی مسکرا دی۔ ریمل عائشہ کھانا کہاں تک پہنچا ہے؟ مہمان آنے والے؟ ختیجہ بیگم نے کچن میں آ کر کہا۔ سالن بن چکا ہے، ریمل کباب بنا رہی ہے، اور میں چاول بنانے لگی ہوں، آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، عائشہ نے کہا۔ تم کیا کر رہی ہو ضلع؟ انہوں نے ضلع کی طرف مڑتے کہا جو فرش پر آلتی بالتی مارے بیٹھی زور و شور سے چاول چل رہی تھی۔ کچھ نہیں، ڈی جے خالہ ان لوگوں کی ہیلپ کر رہی تھی، کب سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری ہیلپ کر دو ضلع، ہم سے نہیں ہو رہا، بہت سر کھپاتی ہیں، تب جا کر کچھ سمجھ آتا ہے ان کو، میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا۔ نہایت ہی کوئی نگمی اور پھوہڑ لڑکیاں ہیں، امثال نے چاول چنتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تو تینوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں کسی کام کی نہیں ہے یہ، ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں سمجھدار، لوگ مثالیں دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے بڑے چرچے ہیں تمہارے، دور دور سے لوگ آتے ہیں تمہارا سلیقہ شعاری دیکھنے۔ کچن میں داخل ہوتی ساریہ بیگم نے کہا، یار ماما مجھے آپ کی بیٹی بننا ہی نہیں ہے، ڈی جے خالہ آپ مجھے اپنی بیٹی بنا لیں۔ امثال نے ختیجہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میری بیٹی بنو۔ ختیجہ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، دیکھا ماما آپ کو میری قدر ہی نہیں، ان کی بات کا مطلب سمجھے بغیر ہی وہ ان کے ساتھ لگی پھولے نہ سما رہی تھی، تو وہ چاروں ہنستی۔ کتنی کیوٹ ہو تم، عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ اور سناؤ فوزیہ کا کیا چل رہا ہے آج کل؟ فوزیہ بیگم کے بھائی نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں بھائی صاحب، بس وہی روٹین، فوزیہ بیگم نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ بیٹا آپ کیا کرتی ہے؟ فوزیہ بیگم کے بھائی نے کہا۔ میں بی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں انکل، امثال نے شائستگی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ سارے بیگم تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھی تھی۔
اور دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ انسانوں کی طرح بہیو کر رہی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس انکل، اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد بزنس کی دنیا میں تہلکہ مچانے کا ارادہ ہے، امثال نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ گڑیا، وہ تو تم نام ہی بتاؤ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کے بزنس ورلڈ میں قدم رکھتی ایک نہ تھمنے والا طوفان آئے گا۔ ناقابل فراموش قسم کے واقعات رونما ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگ صدیوں یاد رکھیں گے کہ بزنس کی دنیا میں کوئی آیا تھا۔ دریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، امثال نے فرضی کالر جھاڑی۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی؟ فوزیہ بیگم کے بھانجے عدنان شاہ نے پوچھا۔ بہت جی، بہت اچھی، امثال نے مختصر جواب دیا۔ وہ کافی دیر سے اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ بزنس لائن میں کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ ریسٹورینٹ بزنس؟ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ عدنان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خواہ بات لمبی کیے جا رہا تھا۔ کافی دیر سے تمیز کا مظاہرہ کرتی امثال کے صبر نے جواب دیا۔ اسلحہ، ہیومن اور ڈرگس اسمگلنگ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اسلحہ، منشیات اور لوگوں کو اغوا کر کے دوسرے ممالک میں اسمگل کرنے کا بہت شوق ہے۔ شروع میں اسمگلنگ تک محدود رہنے کا ارادہ ہے، پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو فروغ دیتے ہوئے اغوا برائے تاوان، ڈکیتی کی وارداتیں اور بھتہ خوری کو بھی شامل کر لی۔ امثال نے دانت پیسے۔ ضلع، تمہیں شہری بلا رہے، اٹھو جاؤ، بھائی کی بات سنو۔ سارے بیگم جو سکون سے بیٹھی تھی امثال کو پٹری سے اترتا دیکھ کر اسے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ نہیں ماما، مجھے تو کوئی آواز نہیں ہے۔ امثال نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی آج پٹے گی میرے ہاتھوں۔ ساری بیگم نے گلاس پٹکا۔ کیا ہوا خالہ، کس کی بات کری؟ عائشہ نے پوچھا۔ ایک ہی میری جان کا روگ ہے، ساریہ بیگم بڑبڑائی۔ امثال کی بات کری ہوں اور کون ہو سکتا ہے؟ کیوں، کیا کر دیا اس نے؟ کرنا کیا ہے، مہمانوں کے پاس بیٹھی پٹر پٹر کری، کیا سوچیں گے بھابھی کے میکے والے، کیسی لڑکی ہے۔ او خالہ، کچھ نہیں کرتی وہ۔ ہاں، پریشان نہ ہو، آپ بھی تو ہر وقت اس کو ڈوبتی رہتی ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندہ اس کی جماعت میں حمایت میں کیوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت بگڑی ہوئی تھی، رہی صحیح کسر یہاں آ کر پوری ہو گئی۔ سارے بیگم زچ ہوئی۔ کیا ہوا خالہ، کون بگڑ گیا؟ عادل نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، سارے بیگم نے کہا تو اس نے زیرو شیپ میں لفظ پھر۔ اچھا عائشہ، مجھے ایک کپ چائے بنا دو، عادل نے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اچانک لاؤنج سے امثال کا کہکا بلند ہوا تو سارے بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ عائشہ، بس بہت ہوا، اس لڑکی کو بلواؤ وہاں سے، ورنہ میں مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر جوتوں سے مارتی اٹھا کر لاؤں گی۔ سارے بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گڑیا یہاں آؤ، بات سنو۔ عائشہ نے لاؤنج کے دروازے پہ کھڑے ہو کر امثال کو آواز دی تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ جی، آپ کو کہیں کوئی کام تھا؟ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی سارے بیگم نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے لے جا کر اسٹڈی میں بیٹھے شہریار کے پاس پکڑا۔ پکڑو اسے، اب یہ یہاں سے ملنی نہیں چاہیے، ورنہ میں بتا رہی ہوں شہری بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سارے بیگم نے وارن کیا۔ کیا ماما، اب کیا کر دیا میں نے؟ چپ، ایک دم چپ، خبردار ایک لفظ بھی بولی تو کسی کے سامنے تو میری عزت رہنے دیا کر۔ سارے بیگم نے سختی سے کہا تو امثال منہ بنا کر رہی۔ پاس بیٹھے امان اور عادل نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا ماما، کچھ نہیں کرے گی، آپ جائیں گے، میرے پاس بیٹھی ہے۔ ماما، میرا موبائل تو بھجوا دیجیے گا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤں گی، امثال نے کہا۔ مجال تھی جو کسی بھی بات کی پرواہ کرتی یا سنجیدہ لیتی، وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شہریار چونکہ امان اور سریاب سے کام کے حوالے سے ڈسکس کر رہا تھا تو اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو وہیں گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ کر گالوں پر ہتھیلیاں ٹکائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی اس طرح خاموشی سے بیٹھی اور بھی کیوٹ لگتی ہے، عادل نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی طرح بیٹھے جب اسے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو شہریار کی نظر اس پہ پڑی تو مسکرا دی۔ اچھا سریاب بھائی، باقی کا کام ہم بعد میں کر لیں گے، شہریار نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دی۔ میرا سونا بور ہو رہا ہے، شہریار نے امثال کی طرف مڑا تو اس نے سر ہلا دی۔ شہر چلے؟ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ امثال نے منہ بنایا۔ اچھا پھر مجھے نا کچھ نیا کرنا ہے۔ اچھا، مثلاً کیا کرنا ہے؟ شہریار نے اس کے انداز پر مسکرایا۔ کافی دن ہو گئے بائک ریس نہیں لگے، امثال نے آنکھیں گھمائی۔ بالکل بھی نہیں، پچھلی دفعہ بھی بازل کو چوٹ لگی تھی، شہریار نے کہا تو امثال کا منہ اور آنکھیں کھلی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ امثال نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے کہ میرے بگڑے شہزادے کب کہاں اور کس سلسلے میں موجود ہے، شہریار نے اس کی پونی اتار کر بال سیٹ کر دوبارہ بنائی۔ ہاں بھائی، آپ ہماری جاسوسی کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں ہم پر، امثال نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ بالکل رکھنی پڑتی ہے، ورنہ تم لوگ پتہ نہیں کب کیا کر جاؤ، شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو وہ ہنس دی۔ دھیان سے برو، اس کا بھائی پاس بیٹھا ہے، لگتا ہے پہلے والی ٹھکائی بھول گئے ہو جو پھر سے پٹنے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ عادل کو امثال کی طرف دیکھتا پا کر امان نے کہا۔ ویسے تم آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں گھر میں پائے جاتے ہو، خیر تو ہے؟ امان نے عادل کو کہا تو اس نے اسے گھورا۔ گھورو مت، پہلے تو ممانی کے لاکھ بار کہنے پر آتے تھے، اور وہ بھی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے، اور اب آئے روز ٹپکے ہوتے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا تو مان نے کہا۔ وہ دونوں چونکے، ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے، اس لیے سامنے بیٹھے امثال، شہریار اور زریاب تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ چلیں پھر ریس نہیں لگانے دیتی
دینی تو باسکٹ بال کھیلتے ہیں، امثال نے بیزاری سے کہا تو وہ دونوں اٹھ گئے۔ تم بتاؤ عادل، آج کل زیادہ تر گھر پر ہی پائے جاتے ہو، خیر تو ہے؟ پولیس اسٹیشن میں کام نہیں ہوتا کیا؟ سریاب نے عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امان نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھسیا گیا۔ کیا آپ کی کافی ثانیہ لان میں شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے دریاب کے آگے کپ رکھی تو وہ الٹے پاؤں واپس مڑی۔ سنو، دریاب نے اسے پکارا تو وہ رکی لیکن پلٹی نہیں۔ یہاں آؤ، دریاب نے کہا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کر جی بیٹھو۔ بیٹھ جاؤ، یقین کرو میں بندے بالکل بھی نہیں کھاتا۔ دریاب نے اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ کرسی کے کنارے پر ٹک گئی۔ دریاب نے کپ اٹھا اور کافی پینے لگا۔ کافی دیر تک جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا تو ثانی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نہایت اطمینان سے کافی پینے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو پہلے ہی بڑی مشکل سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کنفیوز ہو کر انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر دریاب ہلکا سا مسکرایا۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ دریاب نے پوچھا۔ جی بہتر، ایک لفظی جواب آیا۔ اور کتنا پڑھنا ہے تم نے؟ جلدی کر لو یار، ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں ماما سے بات کر ہی لوں گا۔ دریاب کی بات پر اس نے نظر اٹھائی، اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس بارے میں؟ ثانی نے پوچھا تو دریاب نے سر پیٹا۔ اس بار الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں نا، تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ کون سی سیٹ پر لڑوں، پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی؟ دریاب نے تب کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر کون سی سیٹ ڈیسائیڈ کیا آپ نے؟ ثانی نے کہا تو دریاب کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ تم بتاؤ کس سیٹ کے لیے لڑوں؟ دریاب نے چبا چبا کر کہا۔ مجھے کیا پتا، جو آپ کو ٹھیک لگے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں مگر پرائم منسٹر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں، بندہ پاورفل بھی ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کی سیٹ ہی بہتر رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تھوڑی دیر پہلے کنفیوز بیٹھی تھی، اب بڑھ چڑھ کر مشورے دے رہی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس وقت جانا چاہیے، دریاب نے دانت پیس کر کہا تو سر ہلاتے اٹھ گئی۔ اور سنو، یہ امثال سے نا تھوڑا دور ہی رہا کرو، تم پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کرنا۔ دریاب نے سر اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امثال اور بازل شیشم کے درخت کی ٹہنی پر بیٹھے اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ ہونک بنا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے دونوں نے نیچے چھلانگ لگی۔ اب وہ زمین پر بیٹھے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یار ضلع، میں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں لے لو، لیکن پھر بھی ثانیہ سے مشورہ لے لینا، دریاب بھائی بھی اہم معلومات میں مشورہ لیتے ہیں، اور ایم شور الیکشن کے بعد اس کو اپنا خاص مشیر مقرر کریں گے، ہے نا؟ امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں پر کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ بیٹھے تو سیلفی لینے کے لیے تھے، لیکن یہاں پر کچھ اور بھی دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں ہاں نا، یہ وہاں امان لالا ایک ہی تو ہے نا جو ابھی تک ایویں پھر ہے، بازل نے کہا۔ کیا مطلب امان کیا؟ دریاب چونکا۔ وہ امان لالا اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی امثال نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تو کر رکھ کر رہ گیا۔ نااہلی سے بہہ کر، ہاں بہہ کر یہ پیار دیا گلا۔ وہ دونوں گلا پھاڑ کر شروع ہو چکے تھے۔ تم دونوں منہ بند کرنے کا کیا لوگے؟ آپ کی ویگو کار، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ واٹ؟ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری موسٹ فیوریٹ کار ہے وہ، دریاب تقریباً چیخا تھا۔ ہاں پر ثانی سے تو نہیں، ویسے بھی اگر یہ بات عادل لالا کو پتہ چل گئی کہ تم ان کی بہن کو پٹا رہے ہو تو کیا ہوگا؟ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ، امثال نے کہا۔ استغفر اللہ، پٹا نہیں رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں، دریاب نے انہیں گورا۔ اچھا چلے چابی نکالیں، جلدی کریں، بازل نے کہا۔ نہیں بھائی میں نہیں دے رہا، تم لوگ کوئی اور گاڑی لے لو یا پھر کچھ اور مانگو، دریاب نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ادی کے لیے ثانی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں، آپ بتائیں اس کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آئیں یا پھر خدیجہ خالہ کے پاس جائیں؟ امثال نے آنکھیں مٹکیں۔ واٹ؟ وہ ایک بار پھر اچھلا۔ ہاں تو آپ نے خود ہی کہا ہے کچھ اور مانگ لو، اب بتائیں چابی یا ثانی؟ ویسے بھی کافی دنوں سے ہماری نظر تھی، پہلے سوچا ہوا تھا کہ بھائی سے کہیں گے، مگر اب تو مفت میں ہی مل رہی ہے نا، امثال نے کہا۔ اچھا اچھا یہ لو، پکے بلیک میلر ہو تم لوگ۔ دریاب نے چابی نکال کر امثال کے ہاتھ پر رکھی جو بازل نے اچک لی تھی۔ اب تم دونوں اپنا منہ بند رکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو چل رہا تھا وہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا۔ امثال نے بازل کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ کس سے تم پیار کرو پھر اقرار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے، انگلی میں چابی گھماتی وہ گنگناتی ہوئی چلتی۔ اس کے پیچھے بازل بھی بولی۔ عادل ٹھیک کہتا ہے، پورے پورے فتنے ہیں، گھر کا کوئی کونا ان سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنے شوق سے لی تھی میں نے یہ گاڑی۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی پر حسرت بھری نظر ڈال کر رہ گیا۔ بازی کمینے، تم نے میری چاکلیٹس کیوں لی ہیں؟ ساری فریج خالی کر دی، ایک آدھ تو چھوڑ دیتے، امثال نے بازل کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تو بازل نے زوار کی طرف دیکھا۔ آخر کو اسی نے تو دیکھا تھا اسے امثال کے روم فریج سے نکالتے ہوئے۔ ضلع میں نے نہیں، زوار نے نکالی ہے، میں خود دیکھا تھا اس کو لیتے ہوئے۔ بازل نے سارا ملوہ زبار پر گرایا تو پاس بیٹھی زوار کا منہ کھلا تھا۔
نہیں आपो, मैंने नहीं निकाली, सच कह रही हूँ, आप कसम ले लें मुझसे। सवार तो रोने वाली हो गई थी इसकी हालत देखकर। अमसाल मुस्कुराई। रिलैक्स, मैं जानती हूँ तुमने नहीं ली, और जिसने ली है अब वो बच जाएगा मेरे हाथों से। अमसाल ने कहते हुए सोफे पर से कुशन उठाकर बाजिल को मारना शुरू कर दिया। इसके हाथ में जो कुछ आ रहा था वो उसे उठाकर मार रही थी, यहाँ तक कि सरवा की बुक्स और नोट्स भी महफूज न रहे। शोर की आवाज़ सुनकर भी जान कमरे से निकली तो लाउंज की अबतर हालत देखकर चकरा कर रह गई। कुशन जमीन पर पड़े सलामी दे रहे थे, सोफों के कवर नीचे पड़े थे। जरवा के नोट्स और असाइनमेंट के वर्क अलग अलग होकर सारे लाउंज में डोर से बिछड़ी हुई कूंच की मानिंद इधर उधर रुल रहे थे। क्या हो रहा है ये? बीजान ने सख्त लहजे में कहा। लड़ाई? अमसाल बीजान को एक लफ्ज़ी जवाब दे दोबारा बाजिल के बाल खींचने में मसरूफ हो गए। आय हाय लड़की, छोड़ो उसे, क्या हो गया? बच्चे की जान लेनी है क्या? बीजान ने बाजिल की चीखों पुकार सुनकर अमसाल को घुरका। बीजान, ये हमेशा मेरी चीजें चोरी करता है, चोर नहीं का। शर्म करो लड़की, तुम तमीज से बात किया करो। भाई है तुम्हारा, भाइयों से ऐसे बात करते हैं? इज्जत से बात किया करो, बड़ा है तुमसे। चाहिए कुछ चाहे कुछ मिनट ही सही, आज से तुम इसकी इज्जत भी किया करोगी जैसे शहरयार और दीदी करती हो। और इससे पहले वो बात मुकम्मल करती अमसाल का बुलंदोबाग कहका लाउंज में गूंजा। बीजान ने उसे हैरानी से देखा। लड़की, तुम क्यों मुंह फाड़ कर क्यों हंस रही हो? मैंने कौन सा लतीफ़ा सुनाया है? बीजान, ये लतीफ़ा ही तो कि मैं इस लंगूर की इज्जत करूंगी। अमसाल ने हंसते हुए कहा तो बाजिल, जो बीजान की बात सुनकर चौड़ा हो रहा था, अमसाल की बात सुनकर पुछ कर रह गया। हाँ तो कमाल करती हैं आप भी दादो। मैं यानी कि मैं इस ऑस्ट्रेलियन बंदर की इज्जत करूंगी, तमीज से पेश आऊंगी। हा हा हा। अमसाल सर पीछे गिराकर हंसी। अच्छा अब बस करो हंसना, ज्यादा हंसना अच्छा नहीं होता, नजर लग जाती है। बीजान ने कहा तो कुछ देर के लिए इसकी हंसी थमी। अगले ही लम्हे वो दोबारा फर्श पर बैठी लोटपोट हो रही थी। इसको यूं हंसते हुए देखकर बीजान भी रुख मोड़कर मुस्कुराई थी। क्या बात है भाई, ये आज टेबल पर इतनी खामोशी क्यों है? मुस्तफ़ा शाह ने पूछा। हालांकि ये इनका ही उसूल था कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, लेकिन इन दोनों के आने से हवेली के कुछ क्या तकरीबन सारे असूल पता नहीं किस कोने खुदरे में जा सोए थे। हर वक्त हवेली में कुछ न कुछ इनकी बदौलत देखने को मिल रहा था। अब तो सबको आदत हो गई थी, हवेली में दाखिल होती अगर खामोशी इस्तकबाल करती तो लाजमी पूछा जाता कि खैर तो है, आज इतनी खामोशी की, पर एक ही जवाब होता कि अमसाल और बाजिल घर पर नहीं है। खाने की टेबल पर भी जब तक इनकी पटर पटर चलती रहती सभी अफराद बैठे रहते। इनके उठने के बाद सब अपनी अपनी नशिस्त छोड़ते। हम वक्त एक मुस्कुराहट रहने लगी थी सबके चेहरों पर। इस वक्त भी सभी इनकी पटर पटर को मिस कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। कासिम शाह ने फौजिया बेगम से इशारे से पूछा तो उन्होंने नफी में सर हिला दिया कि वो नहीं जानती। मुस्तफ़ा शाह ने जब इनकी खामोशी को तवील होते देखा तो कहने लगे। कहे बिना ना रह सके, मगर इन दोनों की तरफ से जवाब ना पाकर उन्हें तशवीश हुई। दिले पुत्र, क्या बात है, तबीयत ठीक है? मुस्तफ़ा शाह ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। अलबत्ता मुंह से अब तक नहीं बोली थी। किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, किसकी जरूरत हुई जो हमारी लाडो को कुछ भी कहे? इनके पूछने की देर थी कि अमसाल फट पड़ी। आपकी बीवी। दादा जानिए, आपकी बीवी ने हमें इतना डांटा है ना। अमसाल ने हाथ फैलाकर कहा। है क्यों? बस मर्जी इनकी। कहती हैं आज से तुम लोगों को मैं खींच कर रखूंगी, सारी अय्याशियां सारे लाड खत्म। तुम लोग वैसे रहोगे जैसे शाह खानदान के बच्चे रहते। अमसाल की बात सुनकर उन्होंने हाजरा शाह की तरफ देखा। क्यों भाई, वजह जान सकते हैं हमारे शहजादों को डांटने की? मुस्तफ़ा शाह ने हाजरा शाह से संजीदा लहजे में कहा। छोड़े दादा जानी, मुझे ना अब आपकी ये वाली बीवी नहीं पसंद रही, आप चेंज कर ले। अमसाल ने इस अंदाज में कहा जैसे बीवी नहीं ड्रेस चेंज करना है। बीजान का मुंह खुला था। सब लोग अपना अपना खाना शुरू कर चुके थे। जिस चीज को वो मिस कर रहे थे वो शुरू हो चुकी थी। कितनी खामोशी और तमीज से बैठे थे, क्या जरूरत थी छेड़ने की उन्हें? तारी बेगम ने बड़बड़ाते हुए रासिम शाह से कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। तौबा तौबा लड़की, कितनी बड़ी गद्दार हो तुम। कल तक तो यही दादी हाजरा डार्लिंग थी और आज पसंद ही नहीं रही। बिजान ने सदमे से कहा तो सबने मुस्कुराहट दबाई। हाँ ना दादा जानी, बस आप ना दूसरी शादी कर लिया, मैं ना ढेर सारा एंजॉय करूंगी, नए कपड़े जूते ज्वेलरी बनवाऊंगी, मंगनी ढोलकी मेहंदी बारात वलीमा मकलावा, कितने ढेर सारे फंक्शन होंगे ना। मैं और बाजी तो धमाल डालेंगे, फायरिंग पटाखे वगैरह खूब आतिशबाजी करेंगे, बारात के लिए गाड़ियों की एक लंबी लाइन लेकर जाएंगे। आखिर को पता चलना चाहिए ना कि मुस्तफ़ा शाह की शादी हो रही है। अमसाल ने खाना छोड़कर हाथ नचा नचा कर प्लान कर रही थी। ठीक है, जैसे मेरा पुत्र है। मुस्तफ़ा शाह की हामी पर बिरजान के मुंह के साथ अब की बार आंखें भी खुली। लाउंज में दबी दबी हंसी गूंजी थी। तो ठीक है, मैं आपके लिए प्यारी सी कोई बूढ़ी देखना शुरू करती हूँ। बूढ़ी क्यों? आसिम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस उम्र में उन्हें लड़की मिलने से तो रही, कोई ना कोई बेवा या तलाक याफ्ता तो मिल ही जाएगी ना भाई। ना भी मिली तो हम लोग खुद कोई बेवा कर लेंगे। क्यों अमसाल? बस आप ही बताएं, आपको बूढ़ी चाहिए कैसी? अरे छोड़ो ना बाजी,
दुल्हन मामलात में नहीं बोला करते, हम लोग खुद ही फाइनल कर लेंगे, बस आज से महम तलाश। नई दादी शुरू, अमसाल ने कहा तो बाजिल ने हाँ में हाँ मिला। फिर मैं और नई दादी एक टीम बनाकर पुरानी दादी के खिलाफ साजिशें किया करेंगे। अमसाल पुरजोश हुई। पुत्र जी मेरी तरह लाड नहीं उठाएगी वो, और ना ही तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों में तुम्हारा साथ देगी। बीजान ने जताया। हाँ, तो मैं डील करके लाऊंगी ना उन्हें कि मुझ पर पाबंदियां नहीं लगाएंगी। वैसे कितना मजा आएगा ना दादू, दो दो दादियां हो जाएंगी, दोनों सौतनों को आपस में ठनी रहेगी, आपसे ठनी रहेगी। वो कहेंगी मेरी हुकूमत हो और ये कहेंगी मेरी हो। घर में हर वक्त एक माहौल सा बना रहेगा। और दादा जानी जब बाहर से आया करेंगे तो दोनों आपस में झगड़ा करेंगी। एक कहेगी आज मेरे साथ खाना खाएं तो दूसरी कहेगी नहीं मेरे साथ। इसी बहस में हाथापाई तक जा पहुंचेगी। दोनों एक दूसरे के बाल और मुंह नोच रही होंगी, चीखो पुकार हो रही होगी, मुलाजिम और घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आप इनको छुड़वाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर आपको पकड़ लेंगे। आपकी दूसरी बीवी कहेगी चल फरनी हाजरा, उन्होंने सारा फसाद ही फैलाया हुआ है और आपको पकड़कर आपकी पिटाई कर दिया करेंगी। कमीज की गिरबान और अपनी अपनी तरफ खींचने के चक्कर में बाजू भी फट चुके होंगे, मुंह पर जा बजा नाखूनों के निशानात होंगे, आपका सर भी आधे बालों से महरूम हो चुका होगा। बड़ी मुश्किल से आप जान खुलासी करवा कर निकलेंगे। घर में हर वक्त की फ्री एंटरटेनमेंट मैसर होगी। जब जब आप दोनों से पिट कर बाहर निकला करेंगे तो लोग आपसे आपकी हालत के बारे में पूछा करेंगे, तो आप बड़े फख्र से सीना फुलाकर बाल सेट करते हुए कहेंगे कि इन बेवकूफ़ औरतों को जब तक दो दो लगाऊं ना इनको चैन नहीं पड़ता। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हम साल के पराठे भरती आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाकी सभी अपने अपने कहके छुपाने के चक्कर में सुर्ख हो रहे थे। इन सब की खामोशी महसूस करते हम साल इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? क्या ख्याल है दादा जानी? फिर कब से लड़की, ओह सॉरी, बूढ़ी देखने के लिए निकले? अमसाल ने सबको खामोश पाकर कहा। फिर क्या पुत्र, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह इसी दादी के साथ एडजस्ट कर लो? शादी के बाद का जिस तरह का तुम लोगों ने नक्शा खींचा है ना, मेरी क्या, मेरी गुजरी हुई आने वाली 7 नस्लों की भी तौबा जो दूसरी शादी के बारे में सोचे भी। पुत्र, इस गांव में और बाहर दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत है, जिसकी तुमने बातों ही बातों में दही बना कर रख दी। अगर शादी हो गई तो क्या होगा? मुस्तफा शाह की बेचारगी से भरपूर आवाज सुनकर सबका कह कहा बुलंद हुआ था। बाबा जान ठीक कह रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं अगर तुम हमारे दिल में भी दूसरी शादी की ख्वाहिश थी तो तुम्हारी बात सुनकर अंदर ही कहीं अपनी मौत आप मर चुकी। कासिम शाह ने हंसते हुए कहा। अगर अब भी ना मरती तो क्या करती भाईजान? लाला रुख ने बर्तन समेटते हुए कहा। अच्छा, अगर नहीं करनी तो हमारी पुरानी दादी के साथ सुलह करवा दे, मजबूरी है, सबसे बड़ा वोट है वो हमारा इस घर में। अमसाल दुखी लहजे में कहती भी जान के गले लगी। चल हट, कोई नहीं करनी मैंने सुलह। कैसे मुझे छोड़कर नई दादी का प्लान कर रही थी, गद्दार कहीं। बिजान ने मस्नूई नाराजगी से कहा। प्लीज ना, मुझे पागल बेवकूफ नादान समझकर माफ कर दिए ना। उन्होंने सफाचट इनकार किया। ठीक है, नहीं तो ना सही। दादा जाने आप नई वाली का ही बंदोबस्त करें। अमसाल अपनी चेयर पर बैठी। अच्छा चल, क्या माफ क्या याद करेगी? कैसी सखी दादी से पाला पड़ा है। सबको हंसता मुस्कुराता और खुश देखकर बिजान आसूदा सी मुस्कुरा दी। आप ही में बोर हो रही? सवार ने अमसाल के पास लॉन में घास पर बैठी टीवी देख लो, अमसाल ने बुक से नजर उठाकर कहा और दोबारा मसरूफ हो गई। ओहो आप हो, छोड़े ना, फिर पढ़ लीजिएगा। सवार ने बुक्स इसके हाथ से पकड़कर साइड पर रखी। अच्छा बताओ क्या हुआ है? अमसाल ने कहा तो वो सोच में पड़ गई। बोलो। वो आप ऊपर देखिए, मुझे ना वो वाले अमरूद लेने हैं। सरवा ने अमरूद के दरख्त की तरफ इशारा किया तो उसने सर हिला दिया। चलो मैं नीचे फेंकूंगी, तुम कैच करती जाना। अमसाल कहते हुए दरख्त पर चढ़ी। अभी इसने 4 अमरूद ही उतारे थे कि गेट से आदिल की पुलिस जीप आती दिखाई दी। तो जरवा तो आदिल को जीप से उतरता देखकर ही गधे के सर पर सींग की तरह गायब हो गई थी। सरवा में फेंकने लगी हूँ यार, कैच करो ना, नीचे गिरकर खराब हो रहे हैं। अमसाल ने अमरूद नीचे जमीन पर गिरते देखकर कहा। यार जवाब तो दो, हूँ हाँ ही कर दो, खाने बैठ गई हो क्या? अमसाल उससे मुसलसल आवाजें दे रही थी, मगर वहां होती तो जवाब देती। अलबत्ता आदिल इसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच चुका था। फेंको, मैं कैच करता हूँ। नीचे से आदिल की आवाज सुनाई दी। वो जो ढीले अंदाज में नीचे झुकी जरबा को तलाश कर रही थी, आदिल की आवाज पर उछली। तवाज़ुन बरकरार न रहने की वजह से नीचे खड़े आदिल के कदमों में आके इसको इस तरह गिरता देखकर आदिल का कहकहा भी साफ्ता था। आधे बंदा बता ही देता है, ये पुलिस वालों की तरह छापा मारने की क्या तुक बनती? अमसाल ने कमर पर हाथ रखते हुए उससे घूरा। तुम ऊपर क्या कर रही थी? आदिल ने पूछा। कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते कर रही थी। हाय, अमसाल ने कमर मसलते हुए कर रहा कर कहा तो आदिल मुस्कुराए। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुम इस बंगाली बाबा से मिलकर तो नहीं आ रहे जो महबूब आपके कदमों वाला तावीज देता है? लेकिन इस सूरत में आपको अपने महबूब के पास जाना चाहिए था ना। अमसाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा महबूब थोड़ा बदतमीज और खासा सरफिरा है।
جس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو وہ قدموں میں نہیں الٹا گلے پڑے گا۔ عادل اس کے پیچھے چل پڑا۔ اوہ، تو محبوب کا روگ بھی پالا ہوا ہے ایس پی صاحب نے۔ میں تو امی آپ کو خڑوس اور خوش مزاج بندہ سمجھ رہی تھی۔ امسال نے حیران ہوئی۔ ویسے کیا کرنا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک قدم آگے چلتی امسال نے رک کر رفتاری سے پوچھا۔ کون؟ عادل نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ کا محبوب اور کون؟ امسال نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، ناک میں دم کر رکھا ہے، اور مجھے تو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کرتا ہے۔ اس نے مسکراتی امسال کے گال پر پڑتے ڈمپل کو گہری نظروں سے دیکھا۔ چھوڑ دے پاگل لڑکی، محبوب چھوڑے تھوڑی نہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو آخری سانس تک نبھائی جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے تو کچھ زیادہ ہی خاص اور دل کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو سدھار لے، امسال نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ اس کے سدھرنے کے چانسز نہیں ہیں اب، اور ویسے بھی مجھے وہ بگڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کی شرارت اور ہنسی کی عادت ہو گئی ہے، اب تو اگر وہ خاموش بیٹھا ہو تو تشویش سی ہونے لگتی ہے۔ عادل مسکاتے لہجے میں کہا تو امسال رک کر پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ آپ کہیں نشہ وشہ کر کے تو نہیں آئے نا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ امسال نے اس کا جائزہ لیا۔ استغفر اللہ، عادل کے کہنے پر امسال ہنسی تھی۔ اچھا مجھے ملوائیں گے نہیں اس سے؟ امسال نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں بالکل، تمہیں نہیں ملواؤں گا تو اور کسے ملواؤں گا؟ پہلے مجھے دادو سے تو بات کر لینے دو۔ بیلکونی میں کھڑی خدیجہ بیگم ان کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارتی نیچے چلی گئی۔ ضلع آ جاؤ، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پورچ میں گاڑی کے پاس کھڑے بازل نے بےسارے سے کہا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا ہوا بازل، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امسال نے فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید بخار ہو گیا۔ امسال نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا تم ایسا کرو، تم رہنے دو، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، بس اسائنمنٹ سبمٹ کروا کے واپس آ جاؤں گی۔ امسال نے اس سے چابی لی۔ بات پکی بات ہے نا؟ بازل نے کہا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی۔ امسال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ اسے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی، جس کے پاس ایک نوجوان اور ایک بزرگ کھڑے تھے۔ ان کو کراس کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ شاید انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہی سوچتے اس نے گاڑی ریورس کی اور ان کے پاس جا کر رکی۔ کیا ہوا، خیریت، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امسال نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس گاڑی خراب ہو گئی، نوجوان نے کہا۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ امسال نے گلاسز حجاب پر اٹکائے۔ نہیں شکریہ، ڈرائیور کو فون کر دیا، وہ آتا ہوگا۔ نوجوان نے کہا۔ پتر یہ ہمیں ذرا شہر تک تو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے وہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک بزرگ خاتون گاڑی سے نکلی تو دونوں مردوں نے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے آ جائے، امسال نے ڈور انلاک کرتے کہا۔ ان کے ساتھ ایک 23-24 سالہ لڑکی بھی تھی اور دونوں ایک نوجوان پیچھے بیٹھ گئے۔ انکل آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امسال نے کہا۔ زیادہ دیر تک چپ رہ سکتی تھی بیٹا، ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، جمال شاہ نام ہے ہمارا، یہ میرا پوتا صدام شاہ ہے، ساتھ میری پوتی سدرا اور میری بیوی سریا شاہ ہے۔ بزرگ آدمی نے اپنا تعارف کروایا تو امسال کا پاؤں بے اختیار بریک پر لگ گیا۔ جمال شاہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا، جبکہ پیچھے بیٹھے ان تینوں کے سر بھی اگلی سیٹوں سے ٹکرائے۔ امسال نے چونکہ سیٹ بیلٹ لگایا تھا اس لیے سکون سے بیٹھی رہی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوبارہ کار اسٹارٹ کی۔ میں امسال شاہ، راسم شاہ کی بیٹی۔ امسال کا تعارف کروانے کا انداز ہمیشہ شاہانہ ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا آپ کو، جمال شاہ نے کہا۔ اوہ، تو ہم سے پہلے ہمارا تعارف پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب خاصے مشہور ہے۔ ہاں بہت کچھ سن چکے ہیں بہت سے لوگوں کی زبانیں، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس انکل کبھی غرور نہیں کیا، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاجرہ کیسی ہے؟ سرئی شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ؟ ویسے آنٹی آپ کے لہجے سے فکر بتا رہی ہے ان کا اور آپ کا رشتہ محض دیورانی جٹھانی کا نہیں ہے۔ ٹھیک کہا پتر، ہم دونوں صرف دیورانی جٹھانی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی ہیں۔ سریا شاہ کی بات پر امسال کا منہ کھلا، شوق پہ شوق مل رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ آنٹی، آپ ہاجرہ ڈارلنگ کی بہن ہیں؟ ہاں پتر، اور بھی بہت سے گہرے رشتے ہیں ہمارے آپس میں، اتنا کچا تعلق نہیں تھا ہمارا، بس ماضی کی کچھ غلطیوں نے ہمیں کوسوں دور کر دیا۔ دیواریں صرف گھروں میں ہی نہیں بنی، دلوں اور رشتوں میں بھی کھڑی ہو گئی۔ سریا شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تو آپ لوگ منا لیتے؟ امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ اس وقت بات سننے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ لوگ بار بار جاتے، غلطی تو تھی تو مانتے ہوئے ازالہ بھی کرتے۔ ازالہ تو تبھی کرتے جب وہ ہماری بات سنتے، ہم ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے دھتکار دیا تھا۔ جمال شاہ نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ تو ڈھیٹ بن جاتے، یقین جانے کبھی کبھی ڈھیٹ بن جانے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انتہائی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار جاتے، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل نرم پڑ ہی جاتے۔ ہاں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی شرمندگی ہوتی یا بے عزت ہوتے، لیکن تھوڑی سی بے عزتی سے اگر رشتے بچ جاتے تو کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے نزدیک بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی شے ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ دکھ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے انہیں۔ بیٹی تو برباد ہوئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی 20 سال تک دور رہا۔ نواسا نواسی ساری زندگی ددیال کے پیار سے محروم رہے، خاندان کی باتیں الگ سننے کو ملی،
और ऊपर से आप लोगों की बेरुखी और बेपरवाही। चलिए आप लोग पहले कुछ नहीं कर पाए, अब तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट अपने पोता पोती को लेकर ही कुछ मतावा कर दें, ताकि इनका कुछ गिला तो कम हो। इनके लिए न सही अपने पोते पोती के लिए ही कुछ सोच लें, मुकम्मल न सही इनकी कुछ महरूमी ही कम हो जाएगी। अमसाल ने संजीदा लहजे में कहा तो वो चारों हैरान थे। कहाँ उन्होंने लाउबाली और लापरवाह अमसाल के बारे में सुना था। इतनी हसास और समझदारी का मुजाहरा करती वो उन्हें कोई और ही अमसाल लगी थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, सुरैया शाह ने धीमी आवाज में कहा। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक ही कहती हूँ आंटी, अमसाल ने दोबारा अपनी टोन में आते हुए कहा। आंटी नहीं, दादी या नानी कहो। तुम्हारी नानी दादी की उम्र की हूँ। दरअसल मेरी लाइफ थोड़ी फिल्मी सी है। बचपन से माँ बाप से पूछते थे ननियाल दलदयाल के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। फिर अचानक एक दिन मेरे ददियाल दरियाफ्त तो मुझे लगता था ऐसे ही किस दिन मेरा ननियाल भी कहीं से नमूदार होगा। इसलिए दादी तो मेरी ऑलरेडी हैं, तो नानी आपको कह नहीं सकती। हो सकता है कल को मेरी नानी दरियाफ्त हो और उन्हें बुरा लगे क्या मैं इनसे पहले ही किसी को नानी बनाया हो, इसलिए आप आंटी पर ही गुजारा कर लें। हमसाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंस दी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ और खाला कैसी है? सुरैया शाह के लहजे में हसरत थी, जिसे भाप कर हमसाल चौंकी थी। क्या और भी कुछ ऐसा है जिसका मुझे इल्म होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती? हमसाल ने बैक व्यू मिरर से सुरैया शाह की तरफ देखते हुए पूछा। ना नहीं है, उन्होंने गड़बड़ाते हुए रुख फेर कर कहा। तो हमसाल ने जांचती नजरों से उन्हें देखा। मामा, मेरी जैकेट मिल नहीं रही। पता नहीं, वही होगी, अलमारी में देखो, सारी बेगम ने जवाब दिया। देख चुका हूँ सब जगह, कहीं नहीं है। बाजिल ने बेजारगी से कहा। क्या नहीं मिल रहा? पास बैठी अमसाल ने लैपटॉप से नजरें हटाते हुए पूछा। जैकेट, बाजिल ने एक लफ्ज से जवाब दिया। वो जो लेदर की थी? अमसाल ने पूछा। हाँ, बाजिल का जवाब दिया। ब्लैक कलर वाली ना? अमसाल ने दोबारा पूछा। हाँ, वो जिस पर व्हाइट पट्टी लगी हुई? अमसाल ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ यार, वही कहीं देखी है तुमने? बाजिल झुंझलाया। अच्छा, वो तो मेरे पास है, कल मैंने ली थी, मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। अमसाल की लापरवाही से कहने पर वो कुड़ के रह गया। हद है यार, बंदा बता कर लेता है, मैं कब से ख्वार हो रहा हूँ। बाजिल ने सोफे पे गिरते हुए कहा। तो क्या जरूरत थी ख्वार होने की? मुझसे आकर पूछ लेते। अमसाल ने कहा जैसे गलती इसी की हो। मामा, मैं कहता था ना कि इसके लिए कोई अहमक, कोई उल्लू का पट्टा, कोई घोंचू ढूंढ कर इसके हाथ पीले कर दे, हाथ पांव पीले कर दे। गो के इस बेचारे के साथ जाती होगी, लेकिन मेरी तो जान छूटेगी ना। हर वक्त मेरी चीजों में घुसी रहती। बाजिल ने अमसाल को छेड़ते हुए कहा। तुम मेरी शादी करवाओगे? अमसाल ने उसको आंखें दी। ओए, इस मौजू पर शर्मा कर गुफ्तगू की जाती है। शर्माना आता है तुम्हें? सर फाड़ना आता है मुझे, हड्डियां और टांगे भी तोड़ लेती हूँ, समझे? तो मैं प्यारी दोस्त उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।